हालेलुया हालेलुया। खुदावंद कादिर मुतलई खुदा, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। तुझे मेहरबान खुदा है खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। ऐ कुदूस बाप, तेरे बड़े रहम के लिए, तेरे बड़े तरस के लिए, तेरे बड़े फजल के लिए जो तूने बनी इंसान पर किया है, हम तेरा शुक्र करते हैं। और इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए जो तूने हमें बख्शा खुदावंद, हम तेरी पाक हुजूरी में जमा होकर तुझे सिजदा करें प्यारे बाप। सारी प्रस्तश के लिए कादिर मुतलई खुदा, जो तेरी बेटियों ने अपने मुंह को खोला है तेरी पाक हुजूरी में, और यकीनन तूने भी अपने आसमान को उनके लिए खोल दिया है, हमारे लिए खोल दिया है खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरी जिंदा आवाज के लिए, तेरे जिंदा कलाम के लिए, तेरे मुंह की बातों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंदों के खुदा, जो तेरे खादमों के वसीला से हम तक पहुंचती हैं। इस वक्त तेरी बंदी को तेरे पाक जख्मी हाथों में देते हैं खुदावंद, अपना जोर, अपनी कुव्वत बख्शना खुदावंदों के खुदा। आज जो तेरे कलाम का बीज हमारी जिंदगी में बोया जाए खुदावंद, वो बरकत का बायस हो, तसल्ली शादमानी का बायस हो, रहाई का बायस हो खुदावंदों के खुदा। इस वक्त हम जितने तेरी पाक हुजूरी में मौजूद हैं खुदावंद, तो अपने कलाम के वसीला से हमें बड़ा जोर कुव्वत देना, और जितने ऑनलाइन इस कलाम को सुने खुदावंद, उनके भी दिल को छू लेना, ख्यालों को, इरादों को छू लेना खुदावंदों के खुदा। अगर कोई कमजोर है, कोई बीमार है, तो आज तेरे कलाम के वसीला से रहाई पा जाए, शिफा पा जाए, और बहुत से बंधन जुड़े टूट जाए खुदावंद से। हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे ही नाम को जलाल देते हैं खुदावंद। तेरे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तो अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर शिफा अता करता है खुदावंद। आज का कलाम हमारी रूहानी जिस्मानी शिफा का बाइस हो खुदावंद, हम जोरावर हो, कुव्वत पाए खुदावंद, और तेरे नाम को जलाल दें। तेरा शुक्र करते, सारा जलाल हम तुझे को देते, और सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांग कर पा लेते हैं। आमीन आमीन। खुदावंद के कलाम में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। उसका कलाम रोशनी की मानिंद है, जो इसकी पैरवी करता है कभी ठोकर नहीं खाता है। हम अपने खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे कि उससे हमें अपना जिंदा बख्श कलाम बख्शा है। आए जोरदार तालियों से खुदावंद के जिंदा कलाम को और खुदा की खादमा को वेलकम करेंगे। मसीह यीशु के असीम और फतहमंद नाम में आप सबको मेरा सलाम। आज का दिन दुआया दिन और शफाया दिन है, और मेरा ईमान है हम सब जो इस कलाम को सुन रहे हैं, खुदावंद के कलाम से हम जिंदगी पाएंगे, शिफा पाएंगे। मेरे साथ निकालिए ज़बूर पहला, उसकी पहली आयत से लेकर छठी आयत तक। खुदावंद की ताज़ीम के लिए, उसके कलाम की ताज़ीम के लिए हम पूरा ज़बूर पढ़ेंगे। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। वो उस दरख्त की मानिंद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारबर होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम न रहेंगे, ना खताकार साधकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। दाऊद ने, जो कि बेहद प्रस्तश करने वाला नबी था, उसने इस ज़बूर को लिखा, और आप जानते हैं वो हर वक्त खुदा के रूह कुद्स के मस्सा में रहता था।
اور اگر اس نے یہ زبور لکھے ہیں تو خدا کے روح کی ترغیب کے ساتھ لکھے گئے ہیں. اور اس نے سب سے پہلے جو بات لکھی ہے وہ لکھی ہے انسان کی نیچر پر. اور آج دنیا کے اوپر، جبکہ پوری دنیا کے اوپر دنیا کے سردار کی اجارہ داری ہے، اس لیے ہر انسان اس کے وسیلہ سے پامال ہو رہا ہے. ہر ایک راستے پر، ہر ایک راہ پر اس کا تسلط ہے. لیکن کلام جو کہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ہماری زندگی کو نیکی کی راہ کی طرف لے کر جاتا ہے، یقیناً آج ہم اس کے وسیلہ سے بہت کچھ پائیں گے. آمین. اس زبور میں دو طرح کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ایک شریر آدمی کی اور ایک نیک آدمی کی. سو دو راہیں، دو زندگیاں، دو کام اور دو ہی انجام داؤد نے اس میں لکھے ہیں. دو کیریکٹر ہمیں نظر آ رہے ہیں. نمبر پہلا کیا ہے؟ مبارک شخص کون ہے، اور دوسرا ہے شریر آدمی کون ہے. سو ان دونوں کا آج ہم مقابلہ دیکھیں گے کہ خدا کا کلام اور داؤد نبی روح القدس کی قدرت سے ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے. مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. کھڑا ہونا، بیٹھنا اور چلنا، یہ دنیا میں زندگی کی علامت ہے. ہم چلتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، ہم کھڑے ہوتے ہیں. اور اس نے کہا ہے کہ جو ان راہوں پر چلتا ہے، ان راہوں میں کھڑا ہوتا ہے، ان راہوں میں بیٹھتا ہے، وہ مبارک ہے. اور جو ان راہوں پر شریر کی صلاح کے مطابق کھڑا ہوتا ہے اور بیٹھتا ہے اور چلتا پھرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مبارک نہیں ہے. سو تین طرح ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کلام اس کی کیا کیا طریقے بتاتا ہے، کیسے ہمیں سمجھا رہا ہے. پہلا لفظ ہے مبارک ہے وہ آدمی. براکا اوباما، وہ شخص جو اونچی جگہ پر، اونچی نشست پر ہے اور بیٹھا ہے، بہت سارے اوصاف لے کر بیٹھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے براکا، مبارک. ہبرو میں مبارک کو کہتے ہیں براکا. وہ انسان مبارک ہے جو کبھی بھی شریروں کی صلاح پر نہیں چلا. آمین. شریر اپنی شرارت سے کبھی باز نہیں آیا. اس نے آسمان پر بھی اسی طرح شرارت کی اور لکھا ہے وہ گر گیا، ابلیس گرایا گیا. 1/3 فرشتگان اس کی صلاح کے اندر تھے، گرا دیے گئے. اور باغ عدن میں بھی یہی ہوا. شریر نے آدم اور ایو کو بہکایا اور اپنی اصلاح سے اس راستے پر لے آیا جس راستے پر گناہ ہی گناہ تھا. اور اس کے بعد قائن نے شریر کی شرارت کے وسیلہ سے اپنے بھائی ہابیل کو مار ڈالا. اگلی جنریشن آتی ہے، 10 جنریشن، آدم، کنان، سیت، انوس، مہللے، یارد، متوسلے، انوک اور لم اور نو. یہ 10 جنریشنز ہیں.
اور 10 کی 10 جنریشنز میں سے صرف ایک جنریشن بچی، نوح کی جنریشن۔ نوح اکیلا ہی خدا کے ساتھ چلتا تھا اور چلتا چلتا اٹھا لیا گیا، اور لکھا ہے پوری دنیا 9 کی 9 جنریشنز پانی کے طوفان کے حوالہ ہو گئی، ایک شریر کی شرارت کے وسیلہ سے۔ خداوند کیا کہتا ہے؟ شریروں کی صلاح پر نہ چلنا۔ خداوند ہمیں صلاح دیتا ہے، بیٹا ہمیں صلاح دیتا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے ہمارا مسیح کیا ہے؟ ہمارا مسیح جو ہے ایک لڑکا تولد ہوا، سلطنت اس کے کاندھوں پر، اور اس کا نام عجیب مشیر۔ ایک ایسا عجیب مشیر، ایسا عجیب صلاح دینے والا مسیح یسوع، جو اپنے لوگوں کو شروع سے ہی اچھی صلاح دیتا ہے، آسمان پر بھی اچھی صلاح کار، اچھا صلاح کار، اچھی مشیر میرا اور آپ کا مسیح۔ آسمان پر بھی اسی طرح کوئی یہ نہ سمجھے کہ 25 دسمبر کو ہمارا مسیح پیدا ہوا، بلکہ ہمارا خداوند خدا ابتدا سے انتہا تک، الفا اور اومیگا، اول اور آخر، تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہوا، اور آسمان پر صلاح کاری اسی کے وسیلہ سے دی، وہی اچھی مشیر اور مشورہ دینے والا۔ اور آج جو داؤد کا کلام ہم جو اس نے لکھا ہم پڑھ رہے ہیں، یقیناً یہ روح القدس بھی ہے جو مسیح کا روح اس کو یہ ہدایت دے رہا ہے، خدا کا روح القدس اس کو ہدایت دے رہا ہے کہ کس طور پر تو نے لکھنا ہے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، داؤد نے جس دور لکھا، آج اس دور ہمیں چلنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ کلام ہمارے لیے ہے۔ اگر آج ہم اس کی صلاح پر نہیں چلیں گے تو اس کا لکھنا کیا بے فائدہ ہے۔ اگر ہم اس لکھے ہوئے کے مطابق اپنی زندگی بسر نہ کریں، زندگی کے ایک ایک زاویے میں اس کی صلاح، بیٹے کی صلاح اور کلام کی صلاح نہ لیں، تو ہماری زندگی بھی آدم اور ایو کی طرح، نوح کے طوفان میں برباد ہونے والوں کی طرح، قائن کی طرح شریر۔ اور اس کے بعد لکھا ہے نوح کے بیٹے جو ہے انہوں نے ایک برج بنانے کی سوچی، آؤ ہم خدا تک اپنا برج بنائیں، وہ بھی شرارتی۔ اور لکھا ہے خدا نے کہا آؤ ہم دیکھیں، ایسا نہ ہو کہ وہ برج بنا کر ہم تک پہنچیں۔ اور لکھا ہے وہاں پر ڈسٹرکشنز آف دا لینگویج ہوئی، اور لکھا ہے وہ ساری صلاح کاری جو ان کی آپس کی شرارت کی صلاح کاری تھی، آؤ ہم خدا تک پہنچ جائے، سب ختم ہو گئے۔ آمین۔ ہمارا خدا ایک اچھا صلاح کار ہے، اچھی صلاح دینے والا ہے۔ اگر ہم اس کے لیے خداوند کے کلام میں دیکھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے ہر ایک صحیفہ کیا ہے جی؟ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے اور مؤثر ہے، تعلیم دیتا ہے، ہمارے لیے اچھا ہے۔ اور یہ صحیفہ جو ہر ایک صحیفہ ہے یہ بھی ہمارے خداوند کا لکھا ہوا ہے۔ مصنف کون ہے؟ ہمارا لکھنے والا جو ہے وہ تو نبی تھے، لکھتے تھے، لیکن لکھانے والا روح القدس ہے۔ نبی لکھتے تھے، لکھانے والا روح القدس ہے، اور جو حکم دیتا تھا کہ آسمان کے جو قوانین ہیں، آسمان کی جو صلاح کاری ہے، خدا کی جو صلاح کاری ہے،
یہ کام کرو، ایسا کرو، قوانین، احکام، یہ سب خداوند کی طرف۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن و رات تیرا اسی پر دھیان ہو، تب تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ یہ صلاح کاری ہمیں خدا کا کلام دیتا ہے کہ ہم شریر کی کبھی بھی بات کو نہ مانیں، کبھی بھی ہم خطا کاروں کی راہ میں کھڑے نہ ہوں۔ آپ دیکھیں کس طرح بلعام کی راہ، کس طرح اس نے ہرس کی۔ آج خاندانوں کو اگر کسی طرح وہ ہرس اور لالچ کر کے اپنے خدا سے الگ ہو جاتے ہیں، اس کے قوانین سے الگ ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ خداوند کے ہاں اچھی بات نہیں۔ خداوند نے بلعام کو پسند نہیں کیا۔ بلعام کی کیا خواہش تھی؟ بلعام کی خواہش تھی کاش میں صادقوں کی مانے بڑھوں، لیکن وہ قتل ہوا تھا، یاد رکھیں، وہ صادقوں کی مانے تھی، اس کی موت نہیں آئی تھی، اس لیے کہ اس نے ہرس کے لیے، لالچ کے لیے، کیونکہ اس کو ملک نے جب بلایا تو اس نے کہا تو آ، میں تجھے انبار اور تجھے بڑا مقام دے دوں گا۔ ہمیں ایسی صلاح کاری اور ایسی خطا کاری کی راہوں سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک جانور، ایک گدھی اس راہ سے جانے کو مڑ رہی ہے، آگے فرشتہ کھڑا ہے، لیکن ایک نبی کو سمجھ نہیں آ رہی، حالانکہ خدا نے کہا تھا تو نہ جانا، اور پھر کہا اگر جائے گا تو جو میں تجھے کہوں گا تو وہی کر۔ آج بھی خداوند کے کلام میں ہمیں نصیحت کی جاتی ہے کوئی بلعام کی طرح نہ بنے، ہرس کر کے، لالچ کر کے، کوئی خطا کاری کی راہ پہ چلنا نہ شروع کر دے۔ خطا ایک بہت بڑا جرم ہے، خطا غلطی ہے جو معافی کے لائق نہیں ہوتی۔ ہماری خطاؤں پر ہمارے مسیح یسوع نے اپنی کروسیفکشن کے وسیلہ سے ہماری خطائیں ڈھانپ دی ہیں، اور اب کوئی بھی موقع نہیں ہے کہ کسی دوسرے بیٹے کا ہم انتظار کریں جو ہمارے لیے مر جائے، جو ہمارے لیے کروسیفکشن، جو ہمارے لیے وہ مصلوب ہو جائے۔ آمین۔ ہمیں خطا کاری سے اور ہمیں بری صلاح کاری سے بچنا ہے۔ سمسن بھی ایسے ہی خطا کر بیٹھا، کلام مقدس میں لکھا ہے وہ تو ماں کے پیٹ سے ہی اس کو کیا کیا گیا تھا؟ خدا کا نذیر تھا۔ فرشتے نے کہا تھا میں نہ پینا کوئی انگور، کوئی کھٹی چیز نہ لینا، کوئی شراب نہ پینا، یہ نذیر ہوگا، لیکن نذیر نے اپنی روش کو بدل لیا، غیر قوموں کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا۔ کنانیوں کی بیٹیوں نے اس کو روند ڈالا، فلسطینیوں کی بیٹیوں کے وسیلہ سے اس کی آنکھیں نکل گئیں، اس کی حکمت جاتی رہی، اس کا زور جاتا رہا، اور ایک جوان سورما جس کو خدا نے اپنے لیے پیدا کیا تھا، اس نے روش بدل دی، خطا کاروں کے سپرد کر دیا گیا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہے ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہ بیٹھنا۔ دنیا ایک ٹھٹھا بازی کا گھر ہے۔ آپ کوئی بھی ایک لے لیں کام دنیا کا جس میں ٹھٹھا بازی نہیں ہے، ایک دوسرے کو چڑھانا، ایک دوسرے کا مذاق، ایک دوسرے کی حیثیت کو کم کر کے دکھانا، کون سا ایسا سسٹم ہے جس میں ٹھٹھا بازی نہیں چل رہی ہے؟ ملک سے ٹھٹھا بازیاں کر رہا ہے،
बड़ी बड़ी सियासत से एक दूसरे पर ठट्ठाबाजी की जा रही है, और ठट्ठाबाजी का मतलब है एक दूसरे का मजाक उड़ाया जाना, कार्टून बनाने। ये अच्छे ज़हन की पैदावार नहीं है। अगर हम किसी को ठट्ठों में उड़ाएं, मखौल करें, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है मखौलियां दे जलसे विच ना कदी बहता है, पर दिन राती शरानो सोचता रहता है। खुदा में जब मसलूब भी हुए तो लिखा है बहुत से लोगों ने ठट्ठे मारे। ये है खुदा का बेटा, ये है खुदा का बेटा। हमारी रूह उस वक्त शैतान के कंट्रोल में आ जाती है और हम ठट्ठे करना शुरू कर देते हैं, खातमों के ऊपर ठट्ठे करना शुरू कर देते हैं, बड़े बड़े सेमिनार में एक दूसरे पर ठट्ठाबाजी करना शुरू कर देते हैं। मसीह को इन बातों से नफरत है। कलाम इन बातों को ममनू ठहराता है। और आप देख लें 2 कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 4 आयत में, बेईमानों के साथ ना हमार जुए में ना जुटना। और आगे क्या है? आगे लिखा गया है कि ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, मसीह का बलियाद से क्या मुताबिकत, हमारी इनके साथ क्या मुताबिकत है? हम खुदा के लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। अगर हम भी इन रवैयों पर चलें और इस तरह जिस तरह दुनिया में हम देखते हैं, तो गोया हम उनकी सलाह में, उनकी राह में, उनके पास बैठते हैं और उन जैसे हो जाते हैं। हाँ, हम दुनिया में तो हैं लेकिन उन जैसे नहीं होना। खुदा ने हमें दुनिया में से निकाल लिया है अपने लिए। खुदा ने हमें एक आईना दिया है ताकि हम उसमें से देखें। और वो लिखा गया है, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी क्या है? खुशनुदी है। तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने के चांदी के 1000 सिक्कों से भी बेहतर है। आमीन। खुदावंद की शरीयत को देखें। खुदावंद की शरीयत हमारे लिए सबसे बेहतर है। और इसीलिए यहाँ लिखा गया है खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। हमारी किसमें खुशनुदी है? खुदावंद की शरीयत में, खुदावंद के अहकाम में। और खुदावंद के अहकाम में लिखा है, सुन ना इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदा है, और तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से अपने खुदा से मोहब्बत रखना। इससे बड़ा हुक्म कोई नहीं है। क्या उसी जुबान से हम खुदा को मोहब्बत करें और उसी जुबान से हम ठट्ठे उड़ाएं? गलत बात है। क्या उसी टांगों से हम अपने खुदा के घर जाएं और उसी टांगों से हम खताकारी की राह पर चल पड़े? किसी ऐसे इंसान के साथ जो घिनौने काम करता है हम उनके साथी बन जाएं, हम उनके पार्टनरशिप बन जाएं? गलत बात है। हम वो करें जो खुदा को पसंद है। हम वो करें जो उसकी शरीयत में लिखा है। खुदावंद की शरीयत पाक है, 1000 सिक्कों से भी ज्यादा बेहतर है। हमें खुदावंद के कलाम के साथ साथ चलना है। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, जैसे तेल और अंदर से दिल को फरक मिलती है, ऐसे दोस्त की दिली मशरत से। हमें खुदा की शरीयत से ऐसी मिठास मिलती है, ऐसी दिली जो मशरत खुदा हमें देता है, हम खुश होते हैं। जैसे तेल और मैं से हम खुश होते हैं। तेल हड्डियों के लिए अच्छा है, तेल से ताकत मिलती है। इसी तरह हमें खुदा के कवानीन से ताकत मिलती है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। हमें खुदा ने बड़े बड़ी ऐसी खूबसूरत चीजों से
اس نے مماثلت دی ہے، اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ جو خداوند کو مانتے ہیں، جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، اس کی راہوں پر چلتے ہیں، اس کی صلاح پر چلتے ہیں، اس کے کلام پر چلتے ہیں، دن رات اس کی شریعت پر ان کا دھیان رہتا ہے۔ جوشوا پہلا باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن و رات تیرا اس پر خیال رہے۔ یہ کلام تیرے لیے کیا ہے؟ چراغ ہے۔ یہ کلام تیرے لیے روٹی ہے، یہ کلام تیرے لیے پانی ہے، یہ کلام سونا چاندی کندن سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سو ہمارا دھیان خدا کے کلام کی طرف ہونا چاہیے تاکہ ہم مبارک حالی میں آ جائے۔ تو آج میرے بھائیوں اور بہنوں، خداوند ان کو مبارک کہتا ہے اور ان کے لیے وعدے ہیں اور ان کے لیے یہ ساری باتیں ہیں جو خداوند خدا کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور اس کی شریعت کا دھیان دے رہے ہیں۔ شریر آدمی کا انجام گھاس پھوس کی طرح ہے، لیکن یہاں پر ایک اچھے ایماندار شخص کا انجام خدا نے کہا ہے وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے۔ خداوند اپنے لوگوں کو، صادقوں کو کھجور کے درخت کی مانند کہتا ہے، اور کھجور کے درخت کی بڑی ہی ایک خوبصورت تصویر آپ کو نظر آتی ہے۔ among of all tree longest tree، بہت طویل ہوتا ہے اس کا قد کاٹ، اسی طرح ایک بلیور کا، ایک خدا کو پیار کرنے والے کا قد کاٹ لمبا ہوتا ہے۔ میں قد کاٹ جسمانی طور پر نہیں کہتی، پولس رسول چھوٹے قد کا تھا، اس کی ناک طوطے کی طرح کی تھی، اس کا جو پیچھے کمر کا ریڑھ کی ہڈی وہ مڑی ہوئی تھی اور وہ پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر چلتا تھا، لیکن وہ صادق تھا اور وہ کھجور کی مانند اس کی طوالت تھی۔ آمین۔ اس کا قد بہت لمبا تھا روحانی اعتبار سے، اس کے کلام میں مٹھاس تھی، وہ بینڈ نہیں، وہ ٹوٹتا نہیں تھا بادشاہوں کے سامنے، وہ جھکتا لیکن وہ ٹوٹتا نہیں تھا۔ خداوند نے صادقوں کو درخت کی مانند رکھا ہے، دیودار کا درخت، سر کا درخت، زیتون کا درخت، انجیر کا درخت جو میوہ دار درخت ہیں، ان کی تشبیہ خدا دیتا ہے اور کہتے ہیں خدا کے درخت شاداب رہتے ہیں۔ خدا کے درخت ہم درختوں کی مانند ہیں جو اس کی صلاح پر چلتے ہیں۔ خداوند کہتا ہے کہ ان کا وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے پانی کی ندیوں کے پاس کون لگتا ہے؟ پہلے مجنون، کون سا؟ پہلے مجنون بڑا سخت قسم کا ہے، اور کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے وہ لبنان کے درخت کی مانند ہوگا، وہ لبنان کے سر کی مانند ہوگا، سروں کی مانند، دیودار کی مانند ہوگا، پختہ لکڑی ہوگی اس کی، ارادے پختہ، مضبوط، دل کا مضبوط، ایمان کا مضبوط۔ کاش آج جن جن تک یہ کلام پہنچے وہ سروں کے درخت کی طرح ہو جائے، وہ کھجور کے درخت کی طرح ہو جائے، دیودار کے درخت کی طرح ہو جائے،
جو کبھی نہیں مرجھاتے، جن کا پتا بھی کبھی خشک نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو خداوند خدا سیراب کرتا رہتا ہے، اپنے کلام سے سیراب کرتا رہتا ہے، اپنی روشنی سے سیراب کرتا رہتا ہے، کیونکہ کلام ایک چراغ ہے، چراغ کی لائٹ سے ہم سیراب ہوتے رہتے ہیں، اور اس کو کھاد ملتی ہے۔ کھاد کون سی؟ کلام کی کھاد ملتی رہتی ہے۔ یاد رکھیں، خداوند کے درخت کبھی نہیں مرجھاتے۔ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے، جو ڈالی مجھ میں ہے وہ قائم رہتی ہے، وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پھل لائے، اور جو پھل نہیں لاتی اس کو وہ کاٹ ڈالتا ہے، وہ سوکھ جاتا ہے، وہ اڑ جاتی ہے، اس کو جلا دیتا ہے اس شاخ کو، کیونکہ کیا ہے؟ وہ سوکھ جاتی ہے، وہ آگ جلنے کے کام آتی ہے۔ اسی طرح شریر ایسے نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جنہیں ہوا اڑا کے لے جاتی ہے۔ آج دیکھا تو میں اس راہ سے گزرا تو وہ درخت قائم تھا، لیکن اگلے دن آیا تو وہ گھاس کے مانند سوکھ گیا۔ جس کے اوپر پھل نہیں ہوتے، خداوند خود کہتا ہے آئندہ کو تیرے اوپر کبھی پھل نہ لگے، اور وہ درخت اگلے دن سوکھ جاتا ہے۔ ہم خداوند خدا کی حضوری میں دیکھتے ہیں، اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطاکار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ نیک صلاح کے بغیر لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ جب نیک صلاح ان کو نہیں ملتی، خطاکار ہوتے ہیں، بار بار گناہ کرتے ہیں، تو ان کا پھر پتہ نہیں چلتا کہ کہاں ہے۔ لکھا ہے وہ کبھی عدالت میں قائم نہ رہ سکیں گے، اور نہ خطاکار صادقوں کی جماعت میں۔ ابیرام، داتن اور کورہ کا قبیلہ، یہ تینوں قبائل جو ہیں، یہ ہمیشہ موسیٰ کے خلاف خداوند کے لیے بولتے تھے، خداوند کے ساتھ۔ جب موسیٰ نے یہ بات کی تو لکھا ہے خداوند خدا نے کہا، موسیٰ، کورہ، ابیرام اور داتن کے قبیلوں کے جو خیمے ہیں ان سے لوگ پیچھے ہٹ جائیں۔ اور لکھا ہے زمین شق ہو گئی، زمین کھل گئی، اور ان کے خیمے خاندان کے سمیت، بچوں کے سمیت، سامان کے سمیت زمین کے اندر چلے گئے، اور زمین میں اپنا منہ۔ خطاکاروں کی جماعت آج کوئی ایسی جماعت جو خطاکاری کا ایک لقب رکھتی ہے، یاد رکھے یہ لقب ہی بہت برا ہے۔ خطاکار، دنیا کے لوگ قاتلوں کو، خونیوں کو، چور اور ڈاکوؤں کو سزا دیتے ہیں، لیکن آسمانی باپ نے ایک آگ تیار کی ہے، ایک ایسی جگہ جس کی آگ کبھی بجھتی نہیں، جس کے شعلے کبھی ٹھنڈے نہیں ہوتے۔ شریر کی شرارت اسے وہاں لے جاتی ہے، اس کی مشورت کے ساتھ، خطاکاری کے ساتھ۔ خداوند خدا خطاکاروں کو کبھی نہیں بخشے گا۔ ایک ہی راہ ہے، صادقوں کی راہ، اور وہ راہ ہے ہمارے مسیح کی صلیب کی راہ۔ اگر کوئی آج اپنے خداوند کی حضوری میں خطاکاری سے اور غلط صلاح کاری سے گناہوں میں ڈوبا ہے، بے ایمانی کی حالت میں ڈوبا ہے، تو آج فرق آپ کے سامنے بتا دیا گیا ہے۔ ایک دروازہ ہے معافی کا، اور اگر آج
آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر جہاں پر خداوند نے آپ کو مبارک کہنا ہے، اگر آپ وہ ٹائٹل چاہتے ہیں، خطاکاری کے ٹائٹل کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور مبارک حالی کا ٹائٹل لینا چاہتے ہیں، تو فقط ایک جگہ ہے اور وہ ہے کروسیفکشن کی جگہ، مسیح مصلوب کے پاس جانا، اس کے بلڈ کے پاس جانا، کیونکہ معافی اسی کے پاس ہے، راہیں وہی استعمال کرتا ہے، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اپنی روشوں کو درست کر لیں، ہماری روشیں خدا دیکھتا ہے۔ ہم دوڑیں تو چرچز کی طرف دوڑیں، اگر ہم بھاگیں تو اپنی میٹنگز میں بھاگیں، اگر ہم کسی سے مشورت کریں اپنے خادموں سے مشورہ کرو، اپنے بڑے لوگوں سے، ایڈر صاحبان سے، ایونجلسٹ سے کریں مشورے کہ وہ آپ کو کیا مشورہ دیتے ہیں، وہ مشورہ آپ کو خدا کے کلام سے دیتے ہیں، تاکہ آپ اپنی ساری زندگی کو گزاریں۔ آج ہمارے پاس ایک ہی راہ ہے، خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ اپنے اوپر کنٹرول کریں۔ اے جوان بیٹے، اے جوان بیٹی، اپنی روشوں کو درست کر لے، خطاکاروں کی راہوں سے واپس آ جا۔ اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، اپنے مائنڈ کو خداوند کی صلیب کے ساتھ رکھ کے صلاح کاری دے۔ اس نے محبت کی ہے، اپنے خدا کے سامنے اس بات پر کو خداوند مجھے ایسی محبت دے، میں اپنے خاندان کو اسی کے پاس لے کر آؤں، اپنی کلیسیا کو، نہ کہ ایسی محبت ہو کہ صلیب سے الگ ہونا پڑے، ایسی محبت نہ کرنا جس سے ہم اپنے خدا کی صلیب سے الگ ہو جائیں۔ اپنے آپ کو دھو لیں، اپنا وزن کیجیے۔ کیا آج کی ڈیبیٹ میں بدی اور نیکی، اچھائی اور برائی، آج کی اس ڈیبیٹ میں ہم کس کی طرف جائیں گے؟ ہاللیلویا! کس کی طرف جائیں گے؟ نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف، اپنے خداوند کی طرف، صلیب کی طرف۔ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آؤ اے بہت سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آمین۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت ملی، اور ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے خدا سے مانگنا شروع کر دیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اے خدا میری روشوں کو درست کر دے۔ ہاں خداوند، مشورت اور حمایت ہمیں خداوند کے کلام سے ملے گی، فہم خداوند کے کلام سے ملے گا۔ اے خداوند مجھے اپنی حکمت عطا کر۔ خدا کا خوف دانائی کا شروع ہے۔ اے خداوند میری گفتگو کو ٹھیک کر دے، ہر وقت مذاق، ہر وقت مخول، اے خداوند میری زندگی میں سے نکال دینا۔ اسماعیل نے ایسا کیا تو سارا نے کہا اسماعیل کو نکال دو۔ اے خداوند خدا، ہم تیرے وہ لوگ ہیں جو خداوند خدا تیرے حضوری میں رہنا چاہتے ہیں۔ خداوند تو ہماری مدد کر، خداوند تو ہمارے ساتھ بول، اے خداوند خدا تو ہماری تعریف کر، تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو۔ سب کچھ مانگ لیا تیرے پیارے بیٹے خدا یسوع کے نام میں، آمین۔ حالت میں رہیں گے، آپ خداوند کا شکر کریں گے، اپنی دعاؤں کو، التجاؤں اور مناجاتوں کو اپنے خداوند کے حضور میں پیش کریں گے۔ اگر کوئی شخص راہ سے بھٹک گیا ہے، اگر کوئی شخص شیطان کے ہیلے بہانے کا شکار ہو گیا ہے اور اس نے اس کی صلاح لے لی، اس کی مشورت لے لی،
اور اپنی زندگی کا نقصان کر لیا ہے، تو آج خدا کا کلام اسے دعوت دیتا ہے کہ وہ واپس لوٹ آئے، وہ کلام و شریعت کی بات کو اپنی زندگی کے اندر لے لے اور اپنی جگہ کے اوپر قائم ہو جائے، اس دریا کے پاس آ جائے، اس ندی کے پاس آ جائے اور وہاں پر لگ جائے تاکہ کبھی نہ مرجھائے اور کبھی بھی اس کا پتا بھی نہ مرجھائے اور گرے۔ ابلیس نابود کر دینا چاہتا ہے، ہمیں گھاس پھوس کی طرح اڑا دینا چاہتا ہے جسے ہوا لے کر اڑ جاتی ہے۔ آئیے خداوند سے کہے کہ خداوند میں تیرے گھر میں ہر زیتون کے پودے کی مار لگے رہنا چاہتا ہوں، خداوند تو میری مدد کر، میں تیرے پاس آیا ہوں، تو اے خداوند خدا اپنے کلام سے میری مشورت کر، اے خداوند میں اپنا کان تیری طرف جھکاتا ہوں، میں اپنا دل تیرے لیے کھولتا ہوں، اے خداوند اس بات کے اوپر جو تو نے آج مجھے بتائی ہے میں اسے اپنے دل میں اتار لیتا ہوں، تو میری مدد کر۔ اور ابلیس کی یہ ساری طاقتیں، ابلیس کی یہ ساری بری روحیں جاتی رہیں گی۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ اے خداوند خدا ابلیس کی یہ ساری شرارت کو جو زندگیوں کو تباہ کرنے کے اوپر ہے، جو ہلاک کرنے پر ہے، ہم یسوع مسیح کے نام سے توڑتے ہیں اور اے خداوند کلام کی قدرت کے ساتھ اسے بھگاتے ہیں اور تیرے لوگوں کے لیے زندگی کو نجات کو، رہائی کو، سلامتی کو، شفا کو مانگ لیتے ہیں۔ اور جہاں پر ڈسٹرکشن ہے خدا شرارت کی آ چکی ہے، اس کی صلاح کی ہلاکت زندگیوں کے اندر آ چکی ہے، خداوند تیرے کلام کی قدرت سے وہ خداوند خدا وہ ہلاکت جاتی رہے اور زندگی ان کی زندگیوں میں قائم ہو جائے، خداوند خدا۔ اور جو ٹھٹھے بازوں کا شکار ہو چکے ہیں وہ اس اسپرٹ کا شکار ہیں، یسوع مسیح کے نام سے یہ ٹھٹھے بازی کی اسپرٹ یسوع کے نام سے ان کی زندگی سے دور ہو جائے۔ جو خطا کاروں کی راہ پر کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ جم گئے ہیں، اور یسوع مسیح کے نام سے اس کی ساری راہیں مسدود ہو جائیں، ہم اس کی ساری راہوں کو رد کرتے ہیں اور کلام کی راہ کو ان کی زندگیوں کے اوپر کھول دے خدا، اور ان کے دلوں کو کھول دے خدا۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری تمجید ہو، تو نے اپنی بندی کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ کلام زندگیوں کے لیے ایک دم برکت اور خوشی اور اطمینان کا باعث ٹھہرے، اور آنے والے دنوں میں جب اے خدا تو اپنے لوگوں کو کثرت کے ساتھ استعمال کرنے والا ہے، آنے والے اے خدا مہینے میں جب اے خدا کلیسیا چرچ دی پلر آف ٹروتھ اسمبلیز اے خدا بہنوں کی اے خدا عبادت کو اور اے خدا ٹیچنگ سیشنز کو اے خدا آن ایئر کرتی ہے، تو تیرا جلال ظاہر ہو، ناپاک قوتوں کو ابلیس کی تاثیروں کو یسوع کے نام سے باندھتے ہیں، اے خدا تیرا جلال ظاہر ہو، تیری قدرت ظاہر ہو اور تیرا نام اونچا ہو۔ آج کی ساری برکت کے لیے تو شکر کرتا ہوں۔ کلیسیا میں کوئی بیمار کمزور ہے، اے یسوع کے نام سے وہ شخص ابھی اور اسی وقت شفا پائے، ابھی اسی وقت اپنی بیماری سے جب رہائی حاصل کرے اور وہ زندگی پائے۔ میں اس لڑکی دعا کے لیے جو خدا بیمار ہے اور خدا سیریس کنڈیشن کے اندر ہے، میں یسوع مسیح کے نام سے اس کے لیے زندگی کو مانگتا ہوں اور اس کے لیے شفا کا کلیم کرتا ہوں تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے۔ تو اس بچی کی پر رحم اور فضل کر تاکہ سارا جلال تجھے ملے۔ آج کی ساری برکت کے لیے، خوشی کے لیے، اطمینان کے لیے جو ہمیں خدا تیرے قدموں میں، تیری حضوری میں، تیری پرستش کے وسیلے سے، تیرے کلام کے سننے اور سنانے کے وسیلے سے ہمیں ملی ہے، اے خدا ہم اسے اپنی زندگی میں قائم رکھیں۔ تیرا شکر ہو آج کی ساری برکت کے لیے جو تو نے ہمیں دی ہے، اور ہم یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سکھائی دعا میں شریک ہیں۔ اے ہمارے ماں تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز ٹوٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت اور شراکت ہم سب کے ساتھ ہو اور کل مقدسین کے ساتھ ہو، آمین۔ God bless you.